يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد مسلم رسول اللہ کے صدر محترم نائٹو صاحب کے نائب صدر اور ہمارے مہدی صاحب دوسرے حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جمع غفیر لاکھوں آدمی جو آئے ہیں جمعیت علماء کی دعوت پر، میں جمعیت علماء کے برکت اور آئے ہوئے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے جمعیت علماء ہند کی دعوت پر اپنے احباب کو جمع کیا اور اپنے خرچ سے جمعیت علماء کا ایک پیسہ کیا بھوکی چوری بھی نہیں لگی، آپ ہی لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنی بسوں کا خود انتظام کر کے یہاں تشریف لائے دعوت پر اور آ کر بیٹھے۔ جمعیت علماء ہند کے خدام کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ حضرات کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہی کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کی ایک تاریخ ہے اور ایسی تاریخ ہے اپنے اس ملک کے لیے جو دوسری ہندو مسلم پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں 150 سالہ قربانیاں ہیں۔ کوئی اس ملک کے اندر ہندو مسلم ایسی پارٹی نہیں ہے جس کی تاریخ ایسی قربانیوں کی تاریخ ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے 1803 میں آواز بلند کی تھی کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس غلام ملک کو آزاد کرانا اس ملک میں بسنے والے ہر مسلمان اور ہر شخص کا فرض ہے۔ کوئی مائی کا راج نہیں تھا جو انگریز کی طاقت کے سامنے آزادی ملک کا نعرہ بلند کر سکتا۔ ایک مسلمان عالم دین نے اسی دلی کے اندر اس نعرے کو بلند کیا، اس کی جائیداد قلف کر دی گئی، اس کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا، اس کو دلی بدل کر دیا گیا۔ لیکن یہ مسلمان ایسے نہیں تھے جو کسی ملک کے پیسے یا اس کی سطوت اور اس کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ جو انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا تھا، پتھر کی
चट्टान की तरह उसी तरह उस मौके के ऊपर खड़े रहे। सबसे पहला जिहाद सन 1932 के अंदर हुआ। हिंदुस्तानी लोग तो जानते भी नहीं, और इसके अंदर लोग मर गए, खत्म हो गए। शाह अब्दुल अजीज साहब के रिश्ते के, उनके करीब, उनके औलाद में शाह इस्माइल शहीद और रायबरेली के शाह शहीद दोनों के दोनों खत्म हो गए, शहीद हो गए बालाकोट के मैदान में। लेकिन पीछे नहीं आने, अब वो लोग जो बच कर आए थे सन 1857 में फिर जिहाद कर दिया। और इसके अंदर सिर्फ इसी दिल्ली के अंदर 33,000 मुसलमान शहीद किए गए और लाल किले से लेकर जामे मस्जिद तक दरख्तों के ऊपर उनकी लाशों को लटका दिया गया। ये मुसलमान की तारीख है, उलमा की तारीख है। बताएं कौन है जिसकी जिंदगी के अंदर ये तारीख मिल सकती है? मैं कहता हूँ लाखों आदमी के साथ मैं कहता हूँ कोई माई का लाल है जिसने इस मुल्क की इस तरह खिदमत की हो जिस तरह मुसलमान उलमा ने खिदमत की है। उन्हीं मुजाहिदीन की बनाई हुई जमात है, हम तो उनके जूते सीधे करने वाले हैं। हमारा क्या काम है? एक ही काम है कि उन्होंने जो जमीयत की बुनियाद के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुल्क के हर बसने वाले को एक पैगाम दिया था प्यार मोहब्बत का, हम उसी पैगाम को लिए बैठे हुए हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है, दुनिया तोड़ना चाहती है, हुकूमतें बर्बाद करना चाहती है, फिरका परस्त ज़हनियत आग लगाना चाहती है, ये नारा देना चाहती है कि हिंदू अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग। हम कहते नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। ये हमारा पैगाम नहीं है, उन बुजुर्गों का पैगाम है जिन्होंने फांसियों के तख्तों को छुआ, अपने इस मुल्क के लिए छुआ है, इसकी आजादी के लिए छुआ है। इस मुल्क के अंदर यगानत इत्तेहाद जिसको आज आग लगाया जा रहा है, हमारे बुजुर्गों ने इसी इत्तेहाद के लिए अपनी कीमती जानों को कुर्बान किया है। और उनका मकसद ये था कि मुल्क आजाद हो जाए, हुकूमत ऐसी बननी चाहिए जो हुकूमत सेकुलर हुकूमत हो, किसी का हक न जाए। कांग्रेस इसलिए नहीं बनी थी, ये 1803 की आवाज है कि मुल्क गुलाम हो गया, जिहाद करना पड़ता है। कांग्रेस का तो वजूद भी नहीं था। कांग्रेस तो 28 दिसंबर 1985 को बनी है और उसका पहला इजलास बंबई के अंदर हुआ है। आप लोग समझें इसको, कांग्रेस मुल्क को आजाद कराने के लिए नहीं बनी थी। कांग्रेस की तजवीज मौजूद है। वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मुल्क के बसने वालों की इस जंग व जिहाद से दो जिहाद, सन 32 का, 1857 का, इस जिहाद के नतीजे में जो बरतानिया की हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत में दूरी पैदा हो गई है, कांग्रेस का मकसद था कि उस दूरी को खत्म कर दिया जाए, मुल्क को अपने गर्दन से जंगली गुलामी की निकाल कर तोड़ दिया जाए। कांग्रेस का मकसद नहीं था। मैं आपसे कहता हूं ये बात है और कांग्रेस की तजवीज में मौजूद है, कोई इसकी तरदीद नहीं कर सकता। किसी ने
حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جو ہندوؤں نے بنائی ہے انگریز کے ساتھ مل کر، کیا مسلمان اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ جس طرح اپنے کاروبار میں ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، اسی طرح اس پارٹی کے اندر بھی ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار، جو پرانی دنیا مکتبے ہیں یہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ یہ صرف فتویٰ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور کانگریس کے اس نظریے کو بدلنا چاہیے، کانگریس کے اندر مستقل غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اور انگریز کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ مسلمان جھوٹ نہ جھوٹ اس کے اندر شریک ہوئے، کانگریس کے اس نظریے کو بدل دیا اور کانگریس کو ملک کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ مسلمان کا، علماء کا، جمعیت علماء کا کردار ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ہم سے پوچھے ہم وہ تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں دیں گے۔ ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا۔ وہ طبقہ جو آج ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری تاریخ کو دفن کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا، مگر ہم کہتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے۔ میرے بھائی، ملک اسی طرح چلتا رہا، جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہی، جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو، ہم 143 سال ہیں ہماری زندگی، جہاد کی زندگی، ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا کردار سیکولر کردار ہوگا، دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا ہوگا اور حکومت کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تجویزیں موجود ہیں، برابر ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو جمعیت علماء کے اس وقت صدر تھے، نام لے کر ان کے پاس موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ لوگ اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز بھیجتے ہیں، مفتی صاحب کرم فرما، مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوگا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا کردار، ہمارا مذہب، ہمارا وقت، ہر مسلم آزاد رہے گا، مسلمان جس طرح چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر زندگی گزارے گا۔ میں دماغ سے ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غور سے اس تحریر کا ایک ایک لفظ سنیں۔ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام جو 19، 20، 21 فروری 1938 میں 47 میں ملک آزاد ہوا، یہ اجلاس 1938 اس سے بھی 9 سال پہلے، یعنی آپ کے مقابلے میں 80 سال پہلے یہ اجلاس ہوا تھا۔ اس کے اندر تجویز کیا، ورکنگ کمیٹی نے 1937 میں اپنی کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے، اس وقت کی بات ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے
کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو، اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکے۔ اس کے بعد اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تقیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہو۔ آپ دیکھیے یوپی کانگریس کا شائع کردہ الیکشن بورڈ نیشنل ہیرالڈ پریس لکھنؤ 1946 کے اندر شاید 10 فروری میں نے نقل کیا ہے، وہ مٹا ہوا تھا، اس کے اندر یہ بلیٹن شائع ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی جمعیت علماء کے بار بار کھچوٹے لگانے پر وعدہ کرو کہ ملک سیکولر بنتا ہے، وہ وعدہ کرتے ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے۔ آج میں پوچھتا ہوں، ان کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، بہت بڑا محفوظ ہے۔ آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سبھی کو، یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا۔ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کر دیں۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے۔ مذہبی فرائض کہاں کے آپ زندہ رہ گئے؟ آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو 50 سال سے آزاد ہے آواز میں نہیں لے سکتا۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ تصویر ہے اور ناپاک تصویر ہے۔ اس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ تصویر سیکولر دستور کی تصویر نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ کنونشن سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے کہاں ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک کو، ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں
مسیح کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسے قبول نہیں کرے گی۔ اگر جمعیت علماء نے اس بدترین حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، جمعیت علماء نے کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس کے بعد ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ ہمارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کہیں نہیں۔ میرے بھائی، آپ ایک اس کو لیتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب میں اوقاف محفوظ ہے۔ یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے تقریر کی ہے، اوقاف کو کھڑا کرنا چاہیے۔ ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400-500 سال کی مسجدیں، جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے، عبدالنبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے، اور کتنی مسجدیں جن کے پاس اوقاف لاکھوں کروڑ کے اوقاف ہیں۔ جونپور میں جا کر کے دیکھو کیسی مسجدیں، دلی کے پورو جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں۔ ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو حرام کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقت زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقت سے نہیں آئے اس کو وقت نہیں مانا جائے گا۔ کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقت پر بنتی ہے، وہ ہے وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا آپ کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ہم کو بولنے اوقاف ہمارے کیے ہوئے ہیں، اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجیے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہندو پوجا ہے مسلمان بھی پوجا ہے، اگر ہندو جاتے مسلمان بھی جاتے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے۔ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر اگر ہندو بھی رہنا ہے مسلمان بھی رہنا ہے، ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ کسی کو اچھا لگا یہ مذہب وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا وہ اس مذہب میں چلا گیا۔ کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا حق دیں گے۔ آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا، آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے جس قوت کے ساتھ نے یہ تیاری کی، آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی۔ کیوں ہوا؟ وہ 14 سال پہلے اتنی قوت کے ساتھ آئی تھی کہ جب تک کسی دوسری جماعت کا چراغ نہیں جل رہا ہے، وہ چراغ آج بجھ کیسے گیا؟ اس پالیسی کی وجہ سے۔ ملک کی پالیسی اگر بھائی بھائی کی ہوگی تو زندہ رہے گا۔ ایک باپ کی اولاد 5 4 3 اگر پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے
وہ گھر آباد رہے گا، اگر دشمنی ہوگی سب برباد ہو جائیں گے۔ ہماری یہ ہے کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں۔ آپ اس پالیسی کو کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ جمیعت علماء ہند کا یہی کردار ہے۔ جمیعت علماء ہند آج بھی ہے۔ میں نے ابھی چند مہینے ہوئے میوات کے اندر لوگ لٹ گئے، پس گئے، ان کو جمع کیا۔ ہم نے ان سب کو 1-1 لاکھ یا 2-2 لاکھ روپے دیے جا سکتے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ ہم نے ان کو دیا، وہ خوش ہو گئے۔ ہم ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ روپے دیتے ہیں بچوں کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اونچی تعلیم کے لیے۔ اس کے اندر مسلمان بچے بھی ہوتے ہیں، ہندو بچے بھی ہوتے ہیں۔ جمیعت علماء ہر ایک کی مدد کرتی ہے، پڑھیں، ملک کے لیے کام کریں۔ میں جا رہا تھا ایک مرتبہ، بنگلور سے سوال ہوا، مجھے جانا تھا سوئٹزرلینڈ، ایک میٹنگ تھی وہاں سعودی عرب کی، سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ میں جب گیا جہاز کے اندر صبح ہوئی تو میں نے چائے وائے کی، میرے پاس جو پائلٹ تھا چلانے والا وہ آیا، میرا شکریہ ادا کرنے لگا، آپ نے بڑی محبت ملا۔ میں نے سوچا کیا بات ہے، کیا آپ کو کہنے لگے کہ مجھے اس جگہ تک پہنچنے میں جمیعت علماء اگر مدد نہ کرتی میں نہ کچھ کرتا۔ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ کیرلا کے اندر سیلاب آیا، لوگ لٹ گئے، مر گئے، ہم نے مکانات کی مرمت کی، ہم نے مکانات کو سے نو بنوایا بھی، میں نے چابیاں بھی دی اور تمام میڈیا نے اس کو دکھلایا۔ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو عورتیں بھی تھیں جن کے ہاتھ میں میں نے چابی دی ہے۔ جمیعت علماء کا یہ کردار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے متحدہ قومیت کتابیں شائع کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی قوم مذہب کی بنیاد پر نہیں بٹے گی، جو ہندوستان میں رہتا ہے ان سب کی ایک ہی قوم ہے، مذہب کی بنیاد پر قومیں تقسیم نہیں ہوں گی۔ یہ ہمارا کردار ہے، ہم اس کردار پر زندہ ہیں اور اسی پر چلتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ ملک کے اندر جو پالیسی چل رہی ہے کہ ان کو مار دو، ان کو گرا دو، ان کو، آسام کے اندر یہ پالیسی آج سے نہیں سن 12 سے چل رہی ہے۔ جمیعت علماء تنہا جماعت ہے ملک کے اندر جو آسانیوں کے مسائل کو جانتی ہے۔ یہاں سے رہنے والے، ان کی زبان اور ہے، ان کا کلچر اور ہے، بہت دور ہے، دنیا کے آخر میں رہتے ہیں، اور جانتا ہے ان کے مسائل۔ تنہا جمیعت علماء ہے جو ان کے مسائل سے دلچسپی لیتی ہے، گھستی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ تھا۔ کہا گیا کہ پنچایت اگر کسی کو آسام میں یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ ہندوستانی ہے تو وہ سرٹیفکیٹ نامقبول ہوگا۔ 47 لاکھ آدمی اس سے متاثر تھے، جو پھر افراد پارٹی نے کہتی تھی کہ پنچایت کے سرٹیفکیٹ کو قبول نہ کیا جائے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو 47 عورتیں، 47 لاکھ اپنے بچوں کے ساتھ ملک کے اندر بھیک مانگنے والوں کی زندگی بسر کرتے۔ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ملک میں بسنے والے ان غریب اور لاچار لوگوں کی پناہ ہے جن کے سامنے ملک میں کوئی راستہ نہیں بچتا تو وہ کورٹ میں پہنچتے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ ہم پہنچ گئے، اپنے
اپنے لیے نہیں، ان غریبوں کے لیے پہنچے جو 47 لاکھ تھے۔ آپ نہیں جانتے اس کے اندر 24 لاکھ ہندو عورتیں تھیں۔ آپ سمجھے؟ اور کبھی قربان نہیں، میں بہت پریشان تھا کہ الہ کوئی مدد کرنے والا علاوہ تیرے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میں اللہ کا فضل کرتا ہوں کہ جو کورٹ اور وہیں کا وکیل چیف جسٹس تھا آسانی کروا، مجھے خطرہ تھا کہ یہ آسامیوں کے ساتھ نہ چلا جائے، گورنمنٹ کے ساتھ نہ چلا جائے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ فیصلہ یہ آیا کہ وہ سرٹیفکیٹ جو پنچایت نے دیا قبول کیا جائے۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ملی جتنا آج اس فیصلے سے خوشی ہوئی ہے۔ کیوں؟ صرف مسلمان کے لیے نہیں، کہ ہمارا کردار ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے، جو جمعیت علماء کی اساس ہے، جو ان کا کردار ہے، ہم نے اسے سراہنا کی۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ آ گیا۔ دیکھیے سمجھیے مسئلے کو، سارے ہندوستان کے اندر قانون یہ ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری سن 47 نمبر کا آزاد ہوا، سن 51 کے اندر پہلی مردم شماری ہے، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ ہندوستان ہے، جس کا نام اس مردم شماری میں نہیں ہے، اگر دوسری مردم شماری میں وہ کہیں سے آ کر بسا اور اپنا نام لایا، وہ ہندوستانی نہیں۔ اچھا، پاکستان ایک مغربی پاکستان تھا، ایک مشرقی پاکستان تھا۔ اندرا جی نے اپنے زمانے کے اندر تمام جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مغربی پاکستان کو الگ، مشرقی پاکستان کو الگ کیا۔ جنگ ہوئی، مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ اس وقت بہت بڑی بمباری ہوئی دونوں ملکوں کے اندر، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، سب لوگ بیٹھے، راجیو بیٹھے، بی جے پی بیٹھی، جو وہاں کی پارٹیاں تھیں صوبائی وہ بیٹھی، اور سب نے بیٹھ کر طے کیا کہ آسام کے اندر ہندوستانی ہونے کی دلیل سن 71 کی مردم شماری ہوگی، سارے ملک سے الگ، سارے ملک میں مردم شماری میں ہندوستانی ہونے کے لیے 51 کی ہے، مگر سب پارٹیوں کے دستخط ہیں اس کے اوپر، آسام کے اندر 51 میں 71 ہوگی۔ اب آپ دیکھیے جو فرقہ پرست، اور میں کہتا ہوں ببانگ دور کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے، خراب کردار ہے، مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آسام کے سوا آسام کے اندر مردم شماری 71 نہیں، جیسے سارے ہندوستان میں 51 ہے، اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر؟ آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائے تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر جائیں، کہاں جائیں؟ صرف مسلمان کی مخالفت، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے، کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء تھی۔ اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انصر کا، جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں، وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے
دیا گیا کہ 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد ملے. تو کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر پڑی ہوئی. مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے کہ انہیں آسام کے چیف منسٹر سے یہ بات کہی کہ اب کیا ہوا، کہنا ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیا مطلب ہے؟ ہم آسام میں مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے. دیکھیں کب تک چلتے ہیں. اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں. ہم زندہ ہیں. ہم اس کے پیچھے میرے بھائی، ہمارا یہی کردار ہے. ہم ان مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جو مسلمان مصیبت کا شکار ہے. یہ فرقہ پرست ذہن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود تھا. آج یہ زیادہ ہے، پہلے اتنا نہیں تھا. ہر جگہ مسلمان کے لیے، جوانوں کے لیے مصیبت کا شکار ہے. خاص طور سے ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے مقدمات کو کیوں لڑتے ہو؟ کہتے ہیں تم دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے جمعیت علماء. یعنی ان کا مفروضہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں پر الزام لگا ہے دہشت گردی کا، وہ سب کے سب حقیقت دہشت گرد ہے. اور جمعیت علماء ان دہشت گردوں کی، ملک ویرودھیوں کی جمعیت علماء مدد کرتی ہے. مجھ سے بھی یہ بات کہی. میں نے کہا کہ تم میں کوئی مائی کا ڈال ہے تو کھڑا ہو کر بتائیں. جمعیت علماء لوور کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دی. عراق کے اندر ہائی کورٹ میں پہنچے، انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی. ہم اس کیس کو لے کر اس کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سپریم کورٹ میں آئے. سپریم کورٹ میں ہم نے مقدمہ لڑا اور سپریم کورٹ نے انہیں سب کو باعزت بری کر دیا. میں نے کہا کہ کسی ملزم کے لیے گورنمنٹ ہندوستان کی حکومت نے حق دیا ہے کہ مقدمہ لڑو. ہندوستان کے اندر پکڑا جائے، اپنے مدعا کو پیش کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو وکیل دیتی ہے. ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم انہیں وکیل دیتے ہیں. بہتر سے بہتر وکیل دے کے ہم کہتے ہیں کہ لڑو مقدمہ، تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے. مقدمہ لڑے ایک ایک چھوٹا انسان تاکہ ان کے اندر چھوٹا پرستی ہے، دشمنی ہے. ہر طبقے کے اندر کوئی بھی طبقہ، پولیس کا ہو، انتظامیہ کا ہو، کسی کے اوپر جو چاہے الزام لگا دے. جمعیت علماء آج بھی جو کیس لڑ رہی ہے 1050 کیس ہیں جو لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر لڑ رہے ہیں. 1050 کیس ہیں اور اس کے اندر 850 ملزم ہیں. ہم لڑتے ہیں مقدمہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک یہ ثابت کر دیں کہ یہ ملزم ہے.
انہوں نے دیش کے ساتھ وروध کیا ہے، ثابت ہو جائے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جب تک ثابت نہ ہو، پولیس کے کہنے سے یا کسی راستے پر چلنے والے کے کہنے سے کہ یہ دیش وروधी ہے، ہم سے دیش وروधी نہیں مان لیں گے۔ جاتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہتے ہیں۔ بتائیے ابھی آپ کے یہاں ہلدوانی کے اندر ہوا، مسجد کو توڑ دیا، شہید کر دیا، گولی چلا کر 6 آدمیوں کو قتل کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ 101 آدمیوں کو گرفتار کر دیا اور ایسی دفعات ان کے اوپر لگا دی کہ 60 سال سے پہلے ان کی ضمانت نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ جرمانے ہمارے پاس آئے 70 آدمی، کچھ لوگوں نے اپنے کیس لائے، کسی کو یقین نہیں تھا کہ اس کے اندر کامیابی ہوگی۔ اللہ کی مدد سے ہم نے اپنے وکیل کو بلایا ممبئی سے، اور اس کے بعد جو بہتر سے بہتر سپریم کورٹ کا وکیل تھا اس کو بلایا اور ہم نے کہا کہ کیس لڑیے۔ 5 پیشیاں ہوئی اور وہ وہی آتا ہے اور وہاں جاتا تھا، وہ اپنا دھندا پورا لیتا تھا۔ 2 پیشیاں ہوئی آن لائن اور 3 پیشیوں میں ہو گیا وہاں، اور وہ ایک مہیلا تھی مگر بہت بہترین وکیل تھی۔ انہوں نے اپنے کیس کو رکھا اور ہندوستان میں میں نہیں جانتا ہوں جب یہ علماء اتنے کیسوں کو اتنے سال سے لڑ رہی، بھائی ایک وقت 50 آدمی جن میں 6 عورتیں بھی تھیں، یہ پہلی بار بہت بڑی اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل ہے، لڑ رہے مدارس اسلامیہ، میرے بھائی مدارس اسلامیہ اس ملک کی مذہبی اعتبار سے جان ہے۔ ہمیشہ سے یہ بات کہتی تھی 43 منٹ کہ مدارس ام المدارس کنٹینیو دارالعلوم دیوبند ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دستور بنایا، وہ دستور یہ تھا یوٹیوب پہ ڈال کہ کسی کو شاکر اکیڈمی کوئی مدد نہیں ہو پائے گا نا 43 منٹ کیسے جائے گا واٹسپ پہ، یوٹیوب پہ لنک بھیج دوں گا۔ ان کے دل کے اندر ایک بات آئی، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی اور خدا سے پیسے لے لے کر مدارس چلتے، آج مدارس کی جان تیار کھڑی کسی گورنمنٹ کا 1 پیسہ پاگل واگل فائدہ کیا واپس کر رہے ہیں؟ مزدوری کرنے والا، دولت مند، کاروبار کرنے والا، ہر اس کے ساتھ 1 ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ سے۔ پورے دن کا دیتا اسی طرح مدارس دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی بقا اس کے اندر بنیادی کردار مدارس سے یہ پروگرام تو پڑھتے ہیں اصل کردار مدارس سے ہر ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی بنیاد رکھی، کہاں کے تھے؟ مولانا یوسف صاحب نے کام کیا اپنے باپ کے طریقے پر کام
16 कैमरे वाला है, 13 प्रो है यार, 13 के साथ मौलाना चले गए, मौलाना इनाम था, चल रहा है, फिर इसके बाद मौलाना इलाहाद था, 16 चल रहा है, आप देख लीजिए जो बच्चे चल काम रहा कर है, रहे 16 चला वो तो नया है, वाह 1 लाख, उनकी औलाद में रसूल के अंदर दुनिया के अंदर ये मुझे पुराना नहीं शायद जहाँ कहाँ से असल जिंदा दिल्ली में है, सालेवाल के पास हैं, दिल्ली अगर सीरुए नबी ने आज कहीं कोई मुसलमान अल्लाह कहता है बस नाम देख लो कहीं न कहीं किसी मदद कर 70-80 तो भी नए गिरे वो भी नया बिल्कुल इस्लाम को फलता फूलता देखें ये इसे बर्दाश्त नहीं, मगर याद रखें कि अल्लाह का ये चिराग नहीं बुझेगा, इसे बुझाने वाले आज से नहीं 1400 साल से इस्लाम की यही तस्वीर है कि युत्फिऊना नूर अल्लाह भी अफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा, अल्लाह के चिराग को मुंह से बुझाना चाहते हैं, अल्लाह इनकार करता नहीं, ये चिराग मुकम्मल हो वो करना चाहती है, अल्लाह चाहेगा तो ये नहीं, इसी माहौल के अंदर जिंदा है, जिंदा रहेगा और इसी तरह इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के अंदर भी इस्लाम का चिराग जलता है। मेरे भाई मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आपके अंदर हौसला होता है, लेकिन अमन व अमान को कब्जा दे दीजिए, मुसलमान मर जाए ठीक है, मगर अमान नहीं कर लेंगे। मैंने ठीक है इस्लाम को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को बुरा